बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन प्रोग्राम सुबह दरख्शां, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन आप जानते हैं अशरा विलादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मख़तूमा कायनात सैयदा कायनात खातून जन्नत खातून क़यामत शफ़ीए रोज़ जज़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी विलादत का ये अशरा है। और अब हम बिल्कुल आपके विलादत के करीब तरीन दिन में पहुँच गए हैं। 20 जमादी उसानी आपकी विलादत का दिन, और पूरी दुनिया में इस वक्त जश्न विलादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मनाया जा रहा है। प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तकारीब हो रही हैं, मिलाद हो रहे हैं, और सच टीवी ने तो पूरे 10 दिन एहतमाम किया है। और आज गोया आप ये जानिए कि उसके उरूज का दिन है, और कल तो रोज़े विलादत होगा। आज हमारे साथ जनाब मौलाना अस्करी साहब क़िबला मौजूद हैं, जो एक बहुत अहम मौजू पर अगर कहा जाए कि इस पूरे प्रोग्राम पूरे अशरे का कोर मौजू यानी क़ल्ब, इसका मरकज़ी मौजू तो वो होगा कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमारे लिए क्या इल्मी मीरास छोड़ी है। हम मनक़बत बयान करते हैं, हम मकाम व मंजिलत बयान करते हैं, हम फजीलत बयान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ आपने इल्मी मीरास छोड़ी, जो गाइडेंस उम्मत मुस्लिमा को फ़राहम की, उसके हवाले से आज गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ तस्कीन अब्बास मौजूद हैं, और क्योंकि विलादत के अयाम हैं, आज 19 जमादी उसानी है और कल इन तकारीब का अरूज होगा, तो आज हम चाहते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ खूबसूरत मनक़बत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से करें। तस्कीन अब्बास, हमें कोई बड़ी खूबसूरत मनक़बत सुनाइए। गो मनक़बत तो हमेशा खूबसूरत होती है। फातिमा वो हैं जिनके बेटों के नाज नखरे खुदा उठाता है। फातिमा वो हैं जिनके बेटों के नाज नखरे खुदा उठाता है। फातिमा वो है जिनके बेटों के नाज नखरे खुदा उठाता है। फातिमा वो है जिनके बेटों के नाज नखरे खुदा उठाता है। यूं ही सजदे तवील करवा के सर इबादत का झुकाता है। और यूं तो वाजिब है नौकरी सब पे, दाना बाना लगा ही रहता है। यूं तो वाजिब है नौकरी सब पे, दाना बाना लगा ही रहता है। उनकी दहलीज़ पे फरिश्तों का आना जाना लगा ही रहता है। उनकी फ़िज़ा के हाथ का खाना अर्श वाला भी कोई खाता है। तेरा इनकार करके लोगों ने हाथ डाला है रब के पर्दे में। तेरा इनकार करके लोगों ने हाथ डाला है रब के पर्दे में। आ गया है तू मेरी चौखट पर, वो भी आया है शब के पर्दे में। देख लेगा मेरा हुसैन तुझा
کیسے سورج فلک پہ آتا ہے، دیکھ لے گا میرا حسین تجھا، کیسے سورج فلک پہ آتا ہے۔ فاطمہ وہ ہیں جن کے بیٹوں کے ناز نخرے جزاک خدا اللہ، اٹھاتا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہے۔ تسکین عباس خوبصورت منقبت پیش فرما رہے تھے، اور ناظرین جیسے عرض کیا تھا ہم نے اپنے انٹرو میں بھی کہ عشرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ان کی ولادت کے سلسلے میں سچ ٹی وی پر منایا جا رہا ہے، اس کے عروج کا دن ہے آج 19 جمادی الثانی اور کل 20 روز ولادت۔ اور آج ایک بہت اہم موضوع زیر بحث ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جو علمی میراث چھوڑی ہے اس پر گفتگو۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب، آپ کے مشہور خطبات ہیں جن میں خطبہ فدق بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی احادیث ہیں۔ ہم نے حضرت زہرا کے مقام و مرتبے، آپ کی منزلت، آپ کی فضیلت پر گفتگو کی ہے، اور جتنی بھی کریں کم ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی علمی میراث پر بھی بات ہونی چاہیے۔ فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور آپ نے بالکل ابتدا میں درست کہا کہ دیکھیے اسلام کے دو ستون ہیں۔ پیغمبر گرام اسلام جو میراث چھوڑ کے گئے ہیں امت مسلمہ کے لیے، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ بے شک۔ تو ان دونوں کا دامن تھامنا بھی ہے، دونوں کا ذکر بھی کرنا ہے، اور دونوں سے رہنمائی بھی لینی ہے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ بے شک، بے شک۔ تو پیغمبر گرام اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو علمی مقام ہے، چونکہ شان و منزلت فضائل بہت زیادہ بیان ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، جی جی، اور ان کا مقام ہی ایسا ہے۔ تو جو خطبات ہیں ان میں سے ایک معروف خطبہ جو حضرت سیدہ کا ہے وہ خطبہ فدق ہے، خطبہ فدقیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ خطبہ جو ہے، یہ اس خطبے میں اسلام کی ساری تعلیمات یہاں اس خطبے میں موجود ہیں، یعنی یہ خلاصہ ہے ان کا۔ واہ، اسلام کی واہ، پوری تصویر جو ہے نا، واہ واہ، یعنی توحید سے لے کر معاد تک، قیامت تک تمام اصول دین بھی اس میں بیان ہوئے ہیں، فروع دین بھی بیان ہوئے، نہ فروع دین بیان ہوئے بلکہ ان کا احکام کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک مسلمان کو ضرور اس خطبے کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور حضرت سیدہ نے کیا رہنمائی کی ہے ایک مسلم کے لیے، ایک دیندار کے لیے، تو اس سے رہنمائی بھی لینے کی ضرورت ہے۔ اس خطبے میں جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ نے توحید کے جو معارف بیان کیے ہیں، واہ، کہ خود تصور توحید کہ خدا جو ہے، خدا کی صفات کیا ہیں، اور وہ خدا کی دیکھیے نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے بھی پہلا خطبہ جو ہے مولا علی کا، جی جی، وہ بھی ایک معراج ہے، بالکل، اور توحید کے جو عظیم مطالب بیان ہوئے وہاں۔ اسی طرح سے حضرت سیدہ نے بھی خطبے کا آغاز توحید سے کیا ہے، اس کے بعد فلسفہ نبوت کو بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے اور کس غرض و غایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ پھر پیغمبر گرام اسلام کی جو جد و جہد ہے اس جاہل معاشرے میں مکہ کے اندر، اور کس طرح سے آپ نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی پاکیزہ سیرت کے ذریعے لوگوں کو اس جہالت کی دلدل سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مقامات کو بھی بیان فرمایا، اور پھر جو اقتباس میں آپ کی خدمت میں آج یہاں سامعین و ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا، انتہائی اہم ہے یہ، اور اس پر ایک ایک نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت سیدہ نے میں چند ایک چیزیں بیان کر لیتا ہوں، اور اس میں حضرت سیدہ نے فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، واہ واہ، کہ ایمان کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو واجب قرار دیا ہے کہ ہر انسان ایمان لے آئے، تو ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے تاکہ شرک کی آلودگیوں سے یہ انسان پاکیزہ ہو جائے، واہ واہ، اور شرک کی وہ جو نجاست ہے اس سے پاکیزگی ایمان سے آتی ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے
روزانہ کی 5 نمازیں مسلمان پڑھتے ہیں، اور اس میں پھر ایک اہم عمل نماز کا جو سجدے کا ہے، یہ جو پیشانی انسان کی تکریم اور عزت اس کے ساتھ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ پیشانی خاک پہ رکھے، وہ انسان سجدے میں رکھے، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے انسانوں کے لیے، تو تنزیہاً لکم من الکبر، تاکہ تکبر سے دور ہو جائیں۔ وہ جو خود پسندی ہے، آج سارے سوسائٹی کے جتنے مسائل ہیں اس میں ایک اہم بنیادی چیز جس کی وجہ سے ساری خرابیاں بھی ہیں، فساد بھی ہے اور اخلاقی بگاڑ ہے، وہ تکبر ہے۔ تو نماز، اصل میں نماز کا فلسفہ یہ ہے، خدا چاہتا تھا کہ یہ سارے انسان جب میری بارگاہ میں جھک جائیں گے، مجھے خالق حقیقی مانیں گے اور معبود یکتا مانیں گے، اور پھر خدا کی محبت میں فنا ہو جائیں، اور اپنے جو تکبر ہے، جو انا ہے، انانیت ہے، اس کو ختم کر لیں۔ تو لہذا میرے خیال میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممکن ہے ایک بندہ 40-50 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں تکبر ہے، خود پسندی ہے، تو گویا کہ اس نے وہ مقصد فلسفہ جو ہے نماز کا اس کو حاصل۔ یہ کتنا، یعنی اس خطبے میں ہر عبادت کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ فلسفہ ذہن میں ہو تو عبادت میں اور بھی روح آ جاتی ہے، اور بھی خضوع و خشوع آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ بے شک۔ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ یہ جو نمازیں ہیں، آیا ان نمازوں کا جو حقیقی فلسفہ ہے وہ ہم حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ تکبر سے دوری جو ہے، ورنہ دیکھیے اگر تکبر جو ہے وہ 6000 سال بھی عبادت کی تھی شیطان نے، لیکن چونکہ تکبر تھا اس کے دل میں، تو راندہ درگاہ الہی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ملعون بن گیا، خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا اور تکبر کیا تو کافرین میں سے ہو گیا۔ تو عبادت، حقیقی عبادت وہ ہے، حقیقی عبادت وہ ہے کہ جس میں انسان میں تواضع آ جائے، عاجزی ہو، انکساری ہو، وہ خدا لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے۔ اور ہمارے ہاں عام یعنی یہ ایک جملہ ہے لیکن اس میں پوری عبادت کی روح کہ سجدہ اور خضوع و خشوع صرف خدا کے آگے، یعنی تعظیم عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے صرف خدا کے آگے، لیکن پورے معاشرے سے تواضع بھی ضروری ہے تاکہ تکبر نہ آئے۔ ایک جملہ ہے لیکن پوری زندگی پر محیط ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ لہذا تواضع جو ہے وہ انسان کی زینت ہے، عاجزی اور انکساری۔ اگر انسان اس عبادت سے، جیسے آپ نے کہا نا، روح عبادت یہی ہے کہ ہم ان نمازوں کے نتیجے میں اس تکبر وہ ختم کریں، انانیت ختم ہو جائے، وہ میں ختم ہو جائے۔ اور آج کل وہ جو کریڈٹ کا چکر ہے، عام طور پہ ہم سارے کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ میرا نام آ جائے، نام و نمود، وہ دکھاوا، یہ ساری چیزیں اگر یہ کسی بھی عمل میں ہے تو وہ عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں رہتی، اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کو وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جو احکام آپ نے بیان فرمائے ہیں، اس میں بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی آپ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے ہر مسلمان پر، عام طور ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جب ہم دیں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ حضرت سیدہ نے فرمایا نہیں، 2 فائدے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، کہ اللہ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے تزکیۃً للنفس۔ ایک تو اس سے تزکیہ نفس ہے، وہ نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرام اسلام اور انبیاء کو بھیجا گیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تزکیہ نفس، پیغمبر اکرام اسلام کے آنے کا مقصد بعثت وہ نفوس کو پاکیزہ بنانا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، زکوٰۃ کا عمل ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ حضرت سیدہ نے فرمایا رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو برکت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے رزق میں اضافہ آتا ہے۔ پھر آگے روزے کے بارے میں فرمایا وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ۔ اب میں یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہوں کہ حضرت زہرا کا مقام و منزلت اور ان کی فضیلت اور ان کا جو مقام ہم بیان کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے الفاظ پر غور کریں۔ جی۔ اب آپ نے فرمایا زکوٰۃ، عام طور پر زکوٰۃ تو جو واجب زکوٰۃ ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ایکچولی تو جو بھی آپ مال دیں، جو بھی صدقات ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے، اس کو زکوٰۃ واجب کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت زہرا پر اگر ایمان ہے
ان کی عصمت پر، ان کے مقام و مرتبے پر، رسول اللہ کی دختر ہونے پر، رسول اللہ کی ذات کا حصہ ہونے پر، تو ان الفاظ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ جو زکوٰۃ دے گا، ایک تو پاکیزگی نفس عطا ہوگی اور دوسرا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی دیکھیے یہ رہنمائی دنیا کے لیے بھی رہنمائی ہے. لوگ مالی مسائل میں مشکلات میں ہیں تو زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے دونوں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. یعنی اس میں دنیا بھی ہے، مال بھی ہے اور آخرت بھی ہے، نفوس کی پاکیزگی بھی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہے. پھر اس کے ساتھ آگے فرمایا وصیام. اس سے قبل کہ آپ مزید عبادات کا فلسفہ بیان کریں، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین، روز ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو کہ 20 جمادی الثانی کو ہے، اس سلسلے میں پورا عشرہ سچ ٹی وی نے منایا اور آپ نے بہت خوبصورت مارکہ آرا موضوعات پر گفتگو سنی. یہ اب آخری 2 دن ہیں اس حوالے سے، یعنی عشرے کے حوالے سے. ویسے تو سیرت زہرا اور مقام و منزلت زہرا سلام اللہ علیہ پر زندگی گزر جائے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام ہوتے رہیں گے، لیکن اس سلسلے کے آخری 2 پروگرام آج بہت اہم موضوع کہ حضرت زہرا نے کیا علمی میراث ہمارے لیے چھوڑی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عشرہ ولادت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سچ ٹی وی پر جاری ہے اور آج تو گویا اس کو عروج ہے اور موضوع بھی بہت ہی شایان شان کہ مقام و منزلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر تو گفتگو ہو ہی رہی ہے، لیکن آپ نے کیا علمی میراث ہمارے لیے چھوڑی ہے اور کس طرح آپ نے عبادات کا فلسفہ بیان کیا ہے اپنے خطبات میں. کیا خوبصورت گفتگو جناب مولانا اصغر عسکری صاحب فرما رہے ہیں. اور حضرت زہرا سے ہمیں محبت ہے، مودت ہے، ان کی مودت کی خوشبو میں ہم جیتے ہیں، تو ان کے الفاظ پر بھی غور کرنا ضروری ہے. عالم انسانیت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت زہرا کے خطبات اور آپ کی جو روایات و احادیث ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. ضرورت ہے ان کو سمجھنے کی، پڑھنے کی. اگر سب آپ نے عبادات کا، نماز کا فلسفہ، زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں ان کو اللہ 2 چیزیں عنایت فرمائے گا. ایک تو پاکیزگی نفس، پاکیزگی قلب، اور دوسرا ان کے مال میں دنیا میں بھی اضافہ ہوگا. اب اگر حضرت زہرا پہ ہمیں یقین ہے سلام اللہ علیہ تو اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے. آپ مزید کچھ فرما رہے تھے. دیکھیے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، میں اس کی طرف آگے آتا ہوں. جی جی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ خود حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ کانت اشبہ برسول اللہ کلاما و حدیثا. یہ روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ کی کہ پیغمبر گرام اسلام کے بعد جو سب سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ تھیں گفتگو کرنے میں، کلام کے لحاظ سے، وہ حضرت سیدہ تھیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بلکہ یہاں تک بھی کہا حضرت عائشہ نے کانت مشیتھا مشیت رسول اللہ، ان کا چلنا بھی رسول کے چلنا جیسا تھا، ان کا کلام بھی ایسے گویا کہ رسول کا کلام ہے. اور تو لہذا اس لیے بہت اہم ہے یہ پیغمبر گرام اسلام کے بعد یہ جو معارف بیان کی ہیں حضرت سیدہ نے. تو اس میں روزے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وصیام. پھر اس کی جو لذت ہے نا اس خطبے کو، جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ اس کی فصاحت و بلاغت کو ادراک بھی کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ محظوظ ہوتے ہیں، کیونکہ جس فصاحت و بلاغت کا عروج ہے اور معراج ہے اس خطبے میں، تو لہذا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ وہ جملے بھی جی پڑھے جائیں ضرور جو زبان مبارک کے حضرت سیدہ پر جاری ہوئے. اور یہ وہ حضرت بی ہیں کہ جو آغوش رسالت میں جن کی پرورش ہوئی ہے، جس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا تھا اور جبرائیل جن سے ہم کلام ہوتے تھے، محدثہ بی ہیں. تو لہذا انتہائی اہم ہے، ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے. فرمایا وصیام تثبیتا للاخلاص، کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو جو فرض کیا ہے یہ انسانوں کے اخلاص کو مضبوط کرنے کے لیے. کہ یعنی واحد عبادت کہ جس میں انسان اکیلا بھی ہو، تنہا بھی ہو، پھر بھی اگر وہ روزے کی حالت میں باقی رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ عمل اس کا خالصتاً اللہ کے لیے ہے.
وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، تنہا بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر وہ روزے کی حالت میں باقی رہتا ہے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ عمل اس کا خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر خلوص کو اضافہ کرنا ہے عبادات میں تو پھر روزے رکھے جائیں۔ اور اہل بیت کی سیرت یہ ہے، پیغمبر اکرم اسلام کی سیرت یہ ہے کہ جتنے مستحبی روزے تھے وہ آپ رکھتے تھے۔ تو روزے جو ہے وہ حقیقت میں انسان کے اخلاص کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اس سے اس کے عمل میں اخلاص آ جاتا ہے اور وہ خالصتاً عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وہ دکھاوا اور وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اور یہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ 1400 سال پہلے حضرت سیدہ کا یہ خطبہ ہے، اور آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، بالخصوص پاکستانی سوسائٹی کے اندر، دنیا میں دیکھیں، فرمایا وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، کہ اللہ نے عدل و انصاف کو دلوں کو جوڑنے کے لیے فرض کیا ہے انسانوں پر، کہ عادلانہ نظام ہونا چاہیے تاکہ دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور معاشرہ جو ہے اس میں یکجہتی آ جائے۔ تو جب معاشرے میں ظلم ہو تو دل دور ہو جائیں گے، بکھر جائے گا معاشرہ، ٹوٹ جائے گا اور وہ تقسیم ہو جائے گا معاشرہ۔ تو اس معاشرے کو جوڑنے کا جو بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اچھا، عدل و انصاف گھر سے لے کر اس کی جتنی سطحیں ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف کوئی ایسی چیز ہے جو بہت اوپر اوپر گورنمنٹ ہے، لیول پہ، صرف حکومت اور ریاست اور نہیں، آپ اپنے گھر میں ایک شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ اس کا رویہ، بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ وہ عادلانہ اور عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ، بچوں کے جو حقوق بلکہ یہ رویے جب عدل و انصاف پر مبنی ہوں گے تبھی ریاستی سطح پر بھی ہاں، کیونکہ ریاست کے انتظام کے لیے لوگ یہیں سے جاتے ہیں نا۔ یہیں سے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو عدل و انصاف نہیں سکھائیں گے جی جی جی، کہ عدل کے تقاضے کیا ہیں، آپ نے ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، یہ عدل ہے، ہر چیز کو وقت پر استعمال کرنا ہے، یہ عدل ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، وہی آگے پھر حکمران بنتے ہیں۔ بالکل ایسے یہی لوگ عدل کی جو تعریف ہوئی ہے نا، آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ عدل کی تعریف علماء نے دو طرح کی تعریفیں کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پر رکھنا۔ اب یہ بہت بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، یعنی جو جس کے لیے مناسب جگہ ہے اس کو وہیں پر رکھنا، منصب ہو، عہدہ ہو، اور گھر کے امور سے لے کر ایک ریاست کی ذمہ داری تک، یہ تمام چیزوں کو۔ اور یا دوسری جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا اس کو حق ادا کر دینا۔ تو جس کے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، سب سے پہلا حق ہر انسان کا یہ ہے کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے۔ تو یہ بیسک جو رائٹس ہیں، اس کو تعلیم کا حق ہے، اس کو اظہار رائے کا حق ہے، یہ سارے حقوق ہیں جو انسانوں سے متعلق ہیں۔ تو یہ جو عدل والا مفہوم ہے انتہائی وسیع مفہوم ہے اور انتہائی اہم بھی ہے۔ یعنی ہم اگر نماز، روزہ، سارے معاملات فروع دین پہ امر پیرا رہیں، لیکن اگر عدالت جو ہے، ہم اپنے گھر میں بھی عدل و انصاف کا نظام قائم نہ کر پائیں تو اس کا مطلب ہم نے اسلام سے سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو روح ہے اسلام ہے، اسلام کا تو سارا نظام کھڑا ہی اسی عدل پر کھڑا ہے۔ وہ ریاست مدینہ جو ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو ستون ہیں، ان میں سے ایک اہم اصل وہ عدالت ہے۔ تو لہذا حضرت سیدہ نے قیامت تک کے لیے جو انسانوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، آج یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ معاشروں میں ظلم ہوتا ہے، گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، اور جنگیں جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں، یہ ساری اس عدل و انصاف کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ہم عام طور پر آج کل شکوہ کناں ہیں کہ لوگوں میں پیار محبت نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اونچے طبقے کے درمیانے طبقے کے ساتھ، درمیانے کے نچلے طبقے کے ساتھ، تو حضرت زہرا نے سلام اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی عدل، یعنی عدل اگر آ جائے معاشرے میں تو یہ سارے طبقات جڑ جائیں گے نا۔ پھر یہ جو طبقاتی ڈیفرنسز ہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا، تو یہ سارے طبقات ختم ہو جائیں گے اور سارے انسان جو ہے وہ جڑ جائیں گے آپس میں۔ تو لہٰذا انتہائی اہم ہے کہ وہ عادلانہ نظام جو ہے اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اور یہ بھی یعنی ایک ایک نقطہ جو ہے اس پر انتہائی غور طلب بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ تو انسانوں کو اسی لیے بعض علماء نے
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ایک ایک جملے پر پوری کتابیں لکھی. جی لکھی ہیں، بالکل لکھی ہیں. جی آگے فرمایا کہ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ. یعنی عجیب ہے عبدی صاحب یہ واہ. کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کو، محمد اور آل محمد کی اطاعت کو اللہ نے ملت امت کے لیے ایک بہترین نظام قرار دیا ہے. واہ. آج امت مسلمہ بالخصوص اگر جڑ جائے نا اس اطاعت محمد اور آل محمد کے نظام کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو یہ معاشرہ عزت بھی پا جائے گا، ترقی بھی پا جائے گا، اور یہ سارا جو خلفشار ہے، انتشار ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور بلکہ ہمارے سامنے ایسے نمونے موجود ہیں جن معاشروں نے اہل بیت کو فالو کیا ہے، اطاعت کی ہے، ان کی نورانی تعلیمات کی، محمد اور آل محمد کی سیرت کو اپنایا ہے. وہ معاشرے، وہ لوگ ترقی یافتہ بھی ہیں اور وہ طاقتور بھی ہیں، ان کو عزت بھی اللہ نے عطا کی. تو لہذا یہ ساری برکات حاصل ہو سکتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی سے. یعنی اس میں شاید ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ محبت بہت اہم ہے. عشق رسول ہو، آل رسول ہو، بہت بڑا مقام ہے، فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا مسئلہ جو وہ اطاعت ہے محمد اور آل محمد ہے. یعنی ان میں جدائی نہیں پیدا کی جا سکتی، بلکہ حقیقی محبت ہے ہی وہی کہ جس کے ساتھ اطاعت بھی. بلکہ اگر اسلام کے پہلے دور کی بات کی جائے، اسلامی تاریخ کے یا مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے دور کے جو خلافت راشدہ کا ہے، جی جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مشکلات ہوئیں تو اہل بیت اور حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کیا گیا، اور جو فیصلہ وہاں سے آیا وہی خلفائے نے اس پر عمل کیا، اور پھر امت مسلمہ جڑی ہے. یہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، یہ تو اسلام کی، مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ میں اس کی عملی صورت بھی سامنے آ گئی کہ جہاں پر اہل بیت کی پیروی نہیں ہوئی، مشکلات ہوئی، لیکن جیسے ہی پیروی ہوئی امت مسلمہ جڑ گئی. یعنی بڑے بڑے چیلنج کا سامنا ہوا خلافت راشدہ کے دور میں، اور اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس مشکل کو حل کیا اور اسلام کا دفاع کیا ہے. اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ امت مسلمہ کو طاقت بھی ملی، عزت بھی ملی، اور وہ وقار جو ہے اس کو بھی باقی. اچھا، مجھے ایک اور بات کا خیال آ رہا ہے کہ اسلام کے اولین دور کی تو بات کیا کیجیے، خود رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ ایک سوال کرتے ہیں اور پھر جواب جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے آتا ہے، تو گویا رسول اللہ ایک قسم کے پریکٹس کروا رہے ہیں کہ جہاں بھی کہیں مشکل ہو تو حضرت زہرا سے سوال کرو اور جواب آئے گا. بالکل بہت اہم آپ نے دیکھیں. اب پیغمبر اکرم اسلام نے اپنے دور میں بھی، اپنی حیات طیبہ کے زمانے میں بھی، یعنی خود مولا علی علیہ السلام ہوں، اہل بیت ہوں، ان کا مقام بھی بتایا ہے، علمی مقام بھی بتایا ہے. اور وہ حدیث معروف ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو اور یہ تمام منابع میں ہے. اور حضرت سیدہ کا بھی جو علمی مقام ہے وہ بھی حضرت پیغمبر اکرم اسلام نے اپنے دور میں، بلکہ فاطمہ جو ہے، بی بی کا نام فاطمہ، اس کی ایک وجہ جو ہے، اس نام کی وجہ تسمیہ بیان ہوئی، یہ ہوئی ہے کہ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الْعِلْم. واہ. فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کو علم سے جس کو پر کر دیا گیا ہو. واہ واہ. یعنی یعنی اس سے بڑھ کر پیغمبر اکرم اسلام کے بعد، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ کا علمی مقام کیا ہے. اور ادھر سے مولا کائنات کے حوالے سے بھی سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو یعنی وہ جو علمی میراث پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ یہ علمی میراث آج موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے. سب سے امت مسلمہ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ مولا کائنات کی احادیث بھی ہیں اور نہج البلاغہ ہمارے ساتھ موجود ہے، صحیفہ علوی آپ کی دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بھی یہی کہ آپ کے خطبات موجود ہیں، آپ کی احادیث موجود ہیں، اور جہاں تک مجھے علم ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور اس سے دعائیں پڑھی بھی ہیں، صحیفہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی موجود ہے جس میں حضرت زہرا کی دعائیں ہیں. وہ جو بہت اہم آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو صحیفہ فاطمہ ہے، وہ صحیفہ فاطمہ ظاہر ہے وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ صحیفہ فاطمہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن
آپ کے پاس موجود ہے، اس سے 3 گنا بڑا ہے یہ صحیفہ فاطمہ، مصحف فاطمہ اور بھی جسے مصحف کہا فاطمہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اس میں قیامت تک آنے والے وہ حالات ہیں، جتنے انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے ان کے اسماء مبارک ہیں۔ تو بہرحال ایک ایسی روایات موجود ہیں کہ ائمہ اثنا عشر سے سوال ہوا اور انہوں نے مصحف فاطمہ دیکھ کر جواب دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں صحیفہ فاطمہ کی بھی بات کرتا ہوں کہ کچھ دعائیں ہیں جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور کچھ علماء نے انہیں اکٹھا کر کے، میرا خیال ہے قدیم علماء نے، اور صحیفہ فاطمہ کے نام سے دعا بیان فرمائی۔ بالکل۔ پھر آگے فرمایا، وہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اہم مطلب ہے کہ وَإِمَامَتْنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، جی، انتہائی اہم ہے یہ، کہ حضرت سیدہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو نظام امامت بنایا ہے، اہل بیت کی امامت کا نظام، یہ حقیقت میں وہ نقطہ ہے جو تفرقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بالکل اماناً من الفرقہ، کہ امت اگر یکجہتی چاہتی ہے اور جڑنا چاہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام۔ اور تاریخ نے قبلہ یہ بھی دیکھا ہے، مجھے پھر یاد آ رہا ہے عبد الملک بن مروان کا دور، کہ جس میں مسلمان ممالک کو کرنسی کا مسئلہ پیش آیا، وہ بڑا مشہور ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ کرنسی کا پیش آ گیا، کیونکہ رومی کرنسی یوز ہوتی تھی۔ تو پھر دشمنی کے باوجود، اور ایون بعد میں زہر بھی دیا، زہر بھی امام کو دیا، لیکن امام باقر اور امام زین العابدین دونوں کی روایت ملتی ہے کہ ان کو اپروچ کیا گیا حکمران وقت کی جانب سے، اور انہوں نے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو گویا اس کی بھی نظیر ہمیں ملتی ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی اس علمی اس کو محسوس کیا گیا اور ضرورت پیش ہوئی علمی گائیڈنس کی، تو دی گئی۔ جی، ہر امام نے اپنے دور میں، حتیٰ امام رضا علیہ السلام کے دور میں، جب وہ یونان سے فلسفے کی کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور مسلمان جو ہیں اس وقت ان سے متاثر ہونے لگے، تو اس وقت بھی امام رضا علیہ السلام نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور بعد کے ائمہ نے بھی، ہر دور میں ہر امام نے، یعنی وہی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نظام امامت کی جو برکات رہی ہیں نا، جی کہ اس نظام امامت نے مسلمانوں کو جوڑے رکھا ہے اور امت کی شکل میں، اور ان کو انحراف سے بھی بچایا ہے، گمراہی سے بھی بچایا ہے، اور اسلام کو جتنے مسائل درپیش ہوئے ہیں ان کا مقابلہ بھی۔ اگر صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہوں گی۔ ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا عشرہ منایا جا رہا ہے سچ ٹی وی پر۔ بہترین موضوعات پر آپ نے خوبصورت، با معرفت، پر معرفت اور با کمال گفتگو علماء کرام سے سنی، اور آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی علمی میراث، اور آپ نے جو عبادات کا فلسفہ، اسلامی احکام کا فلسفہ، عقائد کا فلسفہ جو بیان کیا، اس پر بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ابھی مزید حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے در پر حاضری رہے گی، اور جو آپ نے علمی سرمایہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس سے کچھ خوشہ چینی کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عشرہ ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور آج اس کا عروج کے 19 جمادی الثانی، اور مقام و منزلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو علمی میراث ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے خطبے سے، آپ کی احادیث سے، آپ نے جو فلسفہ احکام بتایا، عبادات کا فلسفہ بتایا، علم کا فلسفہ بتایا، اس پر بہت باکمال گفتگو جناب مولانا اصغر عسکری صاحب فرما رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہماری کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو مسائی جلیلہ، اور پھر جو آپ کی علمی میراث، آپ کے خطبات، آپ کی روایات و احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اور شیعہ سنی دونوں منابع میں موجود ہیں۔ اس میں سے کچھ پر آج گفتگو ظاہر ہے، سب پر تو ہو نہیں سکتی۔ فلسفہ احکام پر، نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، زکوٰۃ کا فلسفہ، محبت اہل بیت واجب قرار دی رسول پاک نے، تو اس کا بھی فلسفہ بیان فرمایا۔ جی اور دیکھیے، محبت اہل بیت، وہ آیت جو ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی آپ نظر لگائیں کہ وہ جو 23 سالہ سید الانبیاء کی زحمتیں ہیں، چاہے وہ 13 سالہ مکی دور ہو، 10 سالہ مدنی دور ہو، یعنی اس کا اجر وہ بھی اللہ کے حکم سے،
وہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کیا کہا کہ میرے اہل بیت سے مودت ہے۔ تو مودت جو ہے اصل میں تاکہ لوگ جڑے رہیں اہل بیت سے، بے شک اہل بیت سے دوری کے نتیجے میں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو علمی رہنمائی ہو وہ بھی در اہل بیت سے ہوگی، اور جو اطاعت کا مرحلہ ہے، عبادت کا مرحلہ ہے، وہ بھی اہل بیت نے جو نظام دیا ہے اس کے مطابق ہوگا، تو وہ مودت فی القربہ والا مرحلہ جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آگے بیان فرمایا ہے کہ اسی خطبے میں حضرت سیدہ نے کہ والجہاد اذن للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہاد فرض کیا ہے مسلمانوں پر، اس جہاد میں اس کا فلسفہ کی حقیقت میں اسلام کی عزت اسی میں ہے۔ آج ہمارے سامنے ہے جو معاشرے اس جہاد والے فریضے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالم اسلام کے اندر اگر ہم نگاہ دوڑائیں، اور اس وقت مسلمان ممالک کی جو صورتحال ہے، لیکن جو جہاد کے فریضے پر کاربند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی ہے، غلبہ اور جہاد بھی ایک وسیع وسیع مفہوم مفہوم ہے۔ ہے، جہاد وسیع مفہوم ہے، اور لہذا اس میں اسلام کی عزت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اچھا حج کا جو فلسفہ اس میں بیان ہوا ہے، حج کے بارے میں بھی یہ تو ساری عبادات ساری بہترین، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور حج کے بارے میں فرمایا کہ دین کی مضبوطی، یعنی دین کی شان و شوکت، غلبہ، اس کا منظر جو ہے وہ حج ہے۔ یعنی سال میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ تمام پوری دنیا کے نقاط سے مسلمان جمع ہوں، اور اپنی وہ جو ایک شو آف پاور ہے کہ بے شک وہ اس کو ظاہر کریں، اس کا اظہار کریں، تو حقیقت میں اس سے دین کی مضبوطی ہے، اسلام کی مضبوطی ہے۔ اس لیے حج بھی ایک انتہائی اہم ہے، اور اس کا فلسفہ بھی یہ بیان ہوا۔ پھر آگے فرمایا وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَىٰ اسْتِجَابِ الْأَجْرِ، یہ جو بار بار ہمیں صبر کی تلقین ہے، مشکلات میں صبر، چونکہ صبر صرف مشکلات اور مصیبتوں میں نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر چاہیے، خدا کی معصیت سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو لہذا یہ صبر کی جو اتنی زیادہ تلقین ہے بار بار، اور قرآن نے بھی کئی آیات میں خدا نے بیان فرمایا ہے، یہ اس کا فلسفہ معونۃ علی استجاب الاجر، تاکہ وہ جو صبر کے ذریعے وہ جو اجر اور ثواب ملے گا انسان کو، صحیح، اس میں یہ مددگار ہے۔ یعنی کل محشر کے دن، قیامت کے دن، صبر کرنے والے اور صابرین جتنا بڑا اجر دیکھیں گے، اپنا پائیں گے، تو وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ ظاہر ہے یہ عارضی زندگی ہے، اصل تو حیات وہ ہے جو قیامت کے دن اور اس کے بعد والی جو حیات ہے، تو اس کے لیے یہ صبر جو ہے حصول ثواب کا ایک بہترین۔ دیکھیں جو اسلامی احکام، عبادات اور کچھ اسلامی اخلاق جی جی جو ضروری ہیں، اور پھر نظام، اس پر کتنے خوبصورت اور جو فلسفے کے اور پھر اس کے جو ثمرات بیان کیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے، یہ جو ہم کہتے ہیں آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور اسلامی تعلیمات میں تو بتا دیا گیا کہ اگر عدل نہیں ہوگا تو ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا اتحاد بین المسلمین نہیں ہو پاتا، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو پاتا، تو حضرت زہرا تو بتا رہی ہے مشکلات کا حل، کہ مشکلیں کب ہوں گی جب اہل بیت علیہ السلام سے گائیڈنس نہیں لی جائے گی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بتا دیا۔ پھر آگے فرمایا والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ، اصل میں تو یہ وہ فریضہ ہے امر بالمعروف والا اور نہی عن المنکر والا، کہ جس کے بارے میں ایک حدیث میں امام نے ارشاد فرمایا کہ فریضۃ تقام بها الفرائض، یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر یہ معاشرے میں قائم ہو جائے تو سارے فرائض قائم ہو جائیں گے۔ یعنی باقی تمام فرائض کی بنیاد امر بالمعروف، اور ہم یہ کہتے ہیں سامنے برائی ہو رہی ہے تو ہمارا کیا کام ہے، ہم کیوں منع کریں، لیکن جتنی جس میں طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس کے مطابق اگر منع نہیں کریں گے تو معاشرے کی، حضرت زہرا نے کیا فرمایا کہ مصلحت کے خلاف ہوگا، معاشرے کی مصلحت اسی میں ہے، یعنی معاشرے کے فائدے کے خلاف ہوگا، فائدے کے لیے، یعنی معاشرہ ترقی کرے گا اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر قائم ہو جائے جس سوسائٹی میں، معاشرے میں، وہ معاشرہ ترقی کرے گا، اور سارے انسان آپ جتنے بھی معارف بیان فرما رہے ہیں، یہ تو ہمیں اپنے ڈائری میں، اپنے موبائل میں،
اپنے میں کہتا ہوں جہاں اپنے بیڈ روم میں جہاں ہم جی ہر سوتے ہیں یہ جلی حروف سے لکھنا چاہیے تاکہ ہمیں جو آج کل جو مصیبتیں ہیں ہمارے سامنے اس خطبے میں بتایا اس کا حل ہو سکے. یہ نصاب کا حصہ بننی چاہیے یہ چیزیں. عبدی صاحب آج ہماری نسل نو جو ہے ان کی تربیت کے لیے بتائی جائیں یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں. اور اس میں ایک ایک مطلب کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی بھی ہے, رہنمائی بھی ہے کہ کیسے ہم ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنا سکتے ہیں کہ جس میں امن ہو, جس میں تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو. وہ نظام کون سا نظام ہے؟ تو اگلا نقطہ آپ سنیے گا, وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخْطِ, کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا, احسان کرنا, یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی خدا کی رضا چاہیے, والدین سے نیکی کریں, والدین کے ساتھ احسان کریں. بلکہ قرآن میں تو اللہ نے جہاں اپنی توحید کی دعوت دی ہے نا, توحید کی دعوت دی ہے, اپنی عبادت کی دعوت دی ہے, وہاں فوراً بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, اور پھر فوراً فرمایا کہ والدین کی ساتھ احسان کرو. آج ہماری مشکل جو ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے والدین کے ساتھ بیٹھنے کا. اس آرٹیفیشل لائف نے, اس موبائل نے اتنا ہمیں انگیج کر رکھا ہے. اچھا والدین بھی نہیں بیٹھتے, والدین بھی نہیں بیٹھتے, دونوں صرف طرف سے بچوں سے شکوہ نہیں ہے, خود والدین سے بھی ہے. یعنی دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے. لہٰذا اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بہت سارے علماء, بہت سارے مصلحین یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, جی جی, اور امریکہ میں جو دوست ہے اس سے موبائل پہ چیٹ ہو رہی ہے, لیکن جو ایک ہی کمرے میں بیٹھے, اس کو لازمی قرار دیا جائے کہ جب ایک فیملی ٹائم ہو اور اس میں فون یا دور ہوں, موبائل یا بند ہوں. یعنی اس کے آداب ہیں نا, ایک محفل مجلس کے آداب ہیں, اور خاص طور پہ والدین کے سامنے جب بچے بیٹھے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں اس محفل کے بھی. یہاں پر والدین کی اطاعت کے حوالے سے ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں, عرض کیا یا رسول اللہ کہ ما من قبیح الا فعلتہ, دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے, گناہ نہیں ہے جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو. فہل لی توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا, پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو عرض کرتا یا رسول اللہ میری والدہ کا تو انتقال ہو گیا لیکن والد زندہ ہے. تو سرکار نے فرمایا جاؤ والد کے پاس اور والد کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو, اللہ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا. جب وہ گیا تو سرکار اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. یعنی والدین, انسان خدا کے ایسے ایسے ذریعے ہیں بخشش کے. یہ روایات میں بھی ہے نا کہ اگر والدین زندہ نہیں ہے تو ان کے قبر پہ جائیں اور دعا مانگیں, ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی, تو دعا قبول ہو جاتی. یہ مولانا صاحب اتنے اسلام نے اتنے زبردست حل بتائے ہیں, نسخے بتائے ہیں, لیکن ہم عمل نہیں کرتے. ہم عمل نہیں کرتے, متوجہ نہیں ہیں. اب دیکھیں ایک مشکل اور بھی ہے. اب ہمارے ہاں کتنی جگہوں پہ آپ ماشاءاللہ سچ ٹی وی ایک خوبصورت مختلف مناسبتوں سے ان موضوعات پر بات بھی کرتے ہیں, جس میں لوگوں کی رہنمائی بھی ہے, گائیڈنس بھی ہے کہ ہمارے اولیاء نے, ہمارے پیشواؤں نے کون سا نظام دیا ہے, کس طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے. کاش یہ چیزیں آج گھر گھر میں اس کو پڑھانا چاہیے. والدین بھی یہ تعلیمات ساری حاصل کریں اور پھر اپنی بچوں کو بھی پڑھائیں. ہمارے اداروں میں ان پر بات ہونی چاہیے. یہ وہ اسلامی ویلیوز ہیں, اقدار ہیں کہ جن کو زندہ کرنا آج ہماری ضرورت ہے. بے شک آج معاشرے کے اندر جتنے مسائل ہیں, اولاد والدین سے کٹی ہوئی ہے, والدین اولاد سے کٹے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو ہم نے بھلا دیا ہے. تو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, ان تمام تعلیمات کو, تاکہ وہ ایک صالح معاشرہ, ایک پاکیزہ معاشرہ, ترقی یافتہ معاشرہ, اس کو ہم حاصل کر پائیں. پھر آگے فرمایا, اب یہ بھی ایک مشکل ہے ہماری سوسائٹی کی. اور اچھا, ہمارے پروگرام کے اب تقریباً 4 سے 5 منٹ ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ویسے تو ساری باتیں اہم ہوں گی, لیکن جتنی زیادہ سے زیادہ میں اس کو بائنڈ اپ کر رہا ہوں, بس نہیں ہے ابھی 4 سے 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. اچھا, پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مِنْمَاتًا فِي الْعُمْرِ. اللہ اکبر. صلہ رحمی, صلہ رحمی انتہائی اہم ہے.
اور فرمایا حضرت سیدہ نے کہ صلہ رحمی جو ہے یہ انسان کی عمر میں اضافے کا یعنی قریب ترین رشتہ داریوں سے نیکی. نیکی، جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، نیکی کرنا، ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا، یہ عمر میں اضافے. عمر میں اضافے کا اس سے زیادہ فائدے کی کیا بات ہوگی. انسان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ زندہ رہے، اور کیا بہترین ایک ذریعہ جو ہے وہ رہنمائی حضرت یہ تو رسول اللہ کی بھی کافی بہت ساری احادیث احادیث ہیں، قرآن میں بھی بیان ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بھی احادیث ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو تعلق جوڑتے ہیں، سامنے والا نہیں جوڑتا. تو اصل میں صلہ رحمی ہوتی ہی وہاں ہے کہ جہاں آگے والا قطع تعلق ہی کر رہا ہو اور آپ صلہ رحمی کریں، آپ تعلق جوڑیں، یہ صلہ رحمی ہے. اور اگر وہ بھی تعلق جوڑ رہا ہے، آپ بھی جوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. لہذا حدیث میں ہے سل من قطعک، اس سے صلہ رحمی کرو جو آپ سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، جو آپ سے دور رہنا چاہتا ہے. تو اس میں عمر بابرکت ہو جاتی ہے، عمر طولانی ہو جاتی ہے. پھر ایک دوسرا فائدہ اس کا وَمِن مَاتًا لِلْعَدَد، کہ انسان کی وہ جو افرادی قوت ہے، طاقت ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک پورا خاندان اس کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان تنہا جو ہے اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے، اس کی تخلیق ہی ایسے ہوئی ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا رہنا چاہتا ہے اور اسی سے وہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے. تو ایک پورا خاندان، افرادی قوت اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے. وہ دین کا کام کرنا چاہے تو ایک پورا خاندان اس کی بیک پہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان بنیادی جو نکات ہیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اور بس ایک دو اور بھی میں آپ کی جی ضرور ٹائم ہے، 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی. پھر فرمایا والقصاص حقنا للدماء. اللہ اکبر. یعنی آج دیکھیں نا معاشرے میں یہ جو قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، ایک وجہ اس کی کہ کیوں ہے ہمارا معاشرہ کیوں ان چیزوں کا شکار ہے؟ سزاؤں پہ صحیح امپلیمنٹ نہیں، سزاؤں قانون کا نفاذ نہیں، قانون کا نفاذ نہیں ہے، قصاص نہیں ہے، قاتل کو سزا نہیں ملتی، مجرم کو سزا نہیں ملتی. اصل میں یہ جو نظام جزا و سزا ہے، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر یہ قصاص معاشرے میں رائج ہو جائے تو جو خون کی ارزانی ہے کہ آج سستا ہو گیا انسان کا خون، وہ رک جائے گا. اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اور نظام قصاص جو ہے یہ مضبوط ہو جائے گا تو معاشرے میں امن آ جائے گا. پھر فرمایا والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ، کہ نذر کو پورا کرنا، جو وعدہ بندہ خدا سے کرے، نذر ہے، منت ہے اپنی حاجت کے لیے، تو اس کو پورا کرنا یہ خدا کی بخشش کا باعث ہے. اور یہ اس لیے بھی میں ذکر کیا ہے چونکہ سورہ دہر جو حضرت سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس میں ایک اہل بیت کی شان جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یوفون بالنذر. یہ وہ خاندان ہے، گھرانہ ہے جو اپنی نذر کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. یعنی اللہ نے اہل بیت کی جو شان بیان کی وہ وفا بالنذر ہے. تو لہذا اور اسی کے ساتھ وَتَوْفِيَةَ الْمَكَائِلِ وَمَوَازِينَ تَغْيِيرًا لِلْبَخْصِ، اگر یہ ناپ تول میں جو کمی ہے یہ اگر اس کا خاتمہ ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ بخل سے بچ جائے گا، فراوانی آ جائے گی، برکت آ جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اور سارے آسائش میں آ جائیں گے، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں ان نورانی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ نے بہت اہم بات کی ہے، کاش یہ چیزیں ساری 24 گھنٹے ہمارے سامنے بھی ہوں، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں ڈیلی کی بنیاد پہ، روزانہ. ظاہر ہے ہم بھول جانے والے ہیں، اس دنیا کی مشکلات نے، امور نے اتنا ہمیں الجھا دیا کہ اب یہ چیزیں یاد نہیں رہتی. تو اس کو بار بار، اور میرا خیال ہے جو رسول اللہ کی جو حدیث، اور خاص طور پر یہ حدیث کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی اسی طرف دھیان ہے کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرما رہی ہیں وہ رسول اللہ ہی کا بیان ہے. تو اس کو تو مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہے. یعنی وہ جو آپ نے بہت خوبصورت حدیث کا حوالہ دیا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. اور یہ دوسرے لفظوں میں سرکار کل ہیں اور فاطمہ جز ہیں. تو جز جو ہے وہ کل سے، مطلب کل جز کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. بے شک. ہمارے پاس 1 منٹ ہے.
اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن 20 جمادی الثانی بالکل کل ہے، اور عالمی یوم خواتین بھی منایا جاتا ہے۔ 1 منٹ میں آپ اس پورے پروگرام کا پیغام اور حضرت زہرا کی سیرت کے دیکھیں، حوالے میں علامہ اقبال کا ایک شعر بس وقت 1 منٹ کا ہی ہے، مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ واہ واہ واہ، کمال ہے علامہ اقبال نے کہ تسلیم و اطاعت خدا کی جو کھیتی ہے اس کا حاصل بطول ہے، مادرارا اسوہ کامل بطول۔ واہ واہ، کہ دنیا کی ماؤں کے لیے اگر کوئی اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں، تو حضرت سیدہ ہیں۔ میرے خیال میں خواتین سیدۃ و نساء العالمین بی بی ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار بی بی ہیں، اور اولین و آخرین تمام عورتوں کی سردار بی بی ہیں۔ تو اس بی بی کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صالح معاشرہ ہو جائے گا۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ایک بہت منفرد اور اہم موضوع پر گفتگو کی، کیونکہ روزانہ ہم سیرت و مقام و منزلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اور آپ کے فرامین بھی آتے ہیں، لیکن آج خالصتاً آپ کے خطبات اور آپ کے فرامین پر بات ہوئی، اور قلب و روح میں یقیناً آپ کی مودت کی خوشبو بھی پھیل گئی، اور آپ کے فرامین سے جو عمل کی طرف ہم راغب ہوئے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا عشرہ جاری ہے، اور کل تو 20 جمادی الثانی یعنی روز ولادت ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی مدحت پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے مقام و منزلت پر گفتگو جاری رہے گی۔ اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔